नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, वरसतुल अंबिया चैनल में आपको खुशामदीद। हम अपनी अगली नशरियात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सिलसिला सवालात व जवाबात के लिए मेरे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, मौलाना मुफ्ती मुस्तफ़ा इदरीस साहब। तो चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। पहला सवाल, मौलाना साहब, जमात में अगर कोई शख्स रुकू में जाके मिलता है तो क्या उसे पहले तकबीर के लिए हाथ उठाने होंगे और उसके बाद हाथ बांधना होगा, उसके बाद रुकू में जाना होगा, या वो तकबीर कह के वो सीधा रुकू में जा सकता है? नमाज की ज़रूरियात में से जब कोई शख्स जमात से नमाज़ पढ़ रहा है तो इमाम की इत्तिबा ज़रूरी है और जिस अमल में इमाम है उसमें शामिल होना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई शख्स इमाम के साथ इस सूरत में शामिल होता है कि इमाम रुकू में है तो वो अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा खड़े होकर कहेगा और उसके बाद दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चला जाएगा। इसमें एहतियात की ये ज़रूरत है कि बाज़ औक़ात लोग जल्दी में आते हैं और अल्लाहु अकबर जो है वो तकबीर तहरीमा जो नमाज में शामिल होने की तकबीर है वो रुकू ही की हालत में या झुकने की हालत में कहते हैं तो उनकी नमाज शुरू ही नहीं होती। इसलिए तकबीर तहरीमा जो है वो इक़ामत यानी खड़े होने की क़याम की हालत में कहना ज़रूरी है। उसके बाद क़याम, रुकू से पहले का क़याम ये अलग से एक फ़र्ज़ है। तो जब भी कोई शख्स रुकू में इमाम के साथ शामिल होना चाहे तो पहले वो क़याम की हालत में, खड़े होने की हालत में अल्लाहु अकबर कहे और उसके बाद जो है वो दूसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चला जाए, क्योंकि क़याम जो है उससे साक़ित है। इमाम की इत्तिबा जो है उसके लिए उस वक्त ज़रूरी है और रुकू में वो चला जाए। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, देखा गया कि कुछ लोग इमाम के तकबीर कहने से पहले ही रुकू में चले जाते हैं, उसके मुतालिक क्या हुक्म है? इस बात में बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि इमाम के अमल की इत्तिबा नमाज में हर हाल में ज़रूरी है और इमाम कोई अमल जब शुरू करता है तो उसके साथ साथ वो तकबीर भी कहता है। वो एक ऐसा कलिमा कहता है जिससे पता चलता है कि इमाम अब अपने एक अमल से दूसरे अमल में जा रहा है। इसमें एहतियात की ज़रूरत है। अगर इमाम अमल में चला गया है और आप उसके तकबीर कहने से पहले चले गए हैं, उसके साथ साथ उस अमल की इत्तिबा में आप चले गए तो नमाज आपकी हो जाएगी, लेकिन इमाम की तकबीर का इंतज़ार करना या उसकी आवाज़ का इंतज़ार करना बहरहाल ज़रूरी है। इमाम जब आवाज़ लगा दे अल्लाहु अकबर की या किसी कलीमे की, कि उसके मुताबिक फिर आप अपने अमल को बदलें। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, कुछ लोग सजदे से बहुत ताख़ीर से अपना सर उठाते हैं, यानी कि जमात आगे बढ़ चुकी होती है, उसके मुतालिक क्या हुक्म है? ये पहले भी अर्ज़ किया गया कि इमाम की इत्तिबा ज़रूरी है। अगर आप किसी अमल के अंदर हैं और इमाम उस अमल से निकल के अब दूसरी हैयत में, दूसरे अमल में दाखिल हो रहा है तो फ़ौरन आप अपना वो अमल छोड़कर इमाम के पीछे पीछे उस दूसरे अमल में दाखिल हो जाएं। बाज़ औक़ात ये देखा गया है कि इमाम जो है वो क़याम में चला जाता है और लोग सजदे में ही पड़े होते हैं और वो सजदे से इतनी देर में उठते हैं कि इमाम रुकू में चला जाता है। तो याद रखें, इस तरीके से आपकी नमाज़ जो है वो ज़ाया हो जाती है, टूट जाती है, क्योंकि आपका अमल इमाम के साथ नहीं पाया गया बीच नमाज में। लिहाजा इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इमाम जब अपना अमल तब्दील करे तो मुक़्तदी को भी अपने अमल को तब्दील करना ज़रूरी है और इमाम की इत्तिबा करना ज़रूरी है। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, बाज़ मुक़्तदी बहुत ऊंची आवाज़ में तकबीर कहते हैं कि उनकी आवाज़ पूरी जमात सुनती है, उसके मुतालिक क्या हुक्म है? इमाम के पीछे खामोशी के साथ अपने आमाल को मुकम्मल करना ज़रूरी है। ख़ुसूसन तिलावत जब इमाम कर रहा हो तब तो खामोश रहना है और दीगर जो ज़िक्र व अज़कार हैं या दुरूद शरीफ या दुआएं हैं या उठने और बैठने वक्त की तकबीरात हैं वो आहिस्ता आवाज़ में कहना ज़रूरी है। और आहिस्ता आवाज़ ये है कि बराबर वाले नमाजी को भी उसकी आवाज़ न पहुँचे, जिसको फ़ुक़हा की इस्तिलाह में सिर्री आवाज़ कहा जाता है। अगर किसी शख्स की आवाज़ इस तरह बाहर निकलती है तो इससे नमाज टूट जाती है। इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह खैर। मौलाना साहब, रुकू में किस हद तक झुका जाए? रुकू में जो सुन्नत के मुताबिक तरीक़ा है झुकने का वो ये है कि आपका सर, आपकी पीठ और कमर वो एक ही लाइन में और एक ही कतार में हो। यानी अगर आपकी हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुकू के मुतालिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू इस तरह फरमाते थे कि अगर पानी का लबालब भरा प्याला आपके कमर पे रख दिया जाए तो वो पानी जो है उस प्याले से गिरता नहीं था। यानी कमर
پیٹھ اور آپ کا سر جو ہے وہ ایک ہی لائن میں اور ایک ہی قطار میں ہونا چاہیے. کمر جھکی ہوئی ہے یا مڑی ہوئی ہے یا سر اٹھا ہوا ہے تو رکوع تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب تشہد میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو زانوں بیٹھا جائے، یعنی دونوں پیر جو ہے وہ گھٹنے کے بل موڑ لیے جائیں، اور جو الٹا پیر ہے آپ کا بایاں پیر ہے اس کو بچھا لیا جائے، اس کے تلوے کو زمین پہ بچھا لیا جائے اور اپنی سرین اس پہ رکھ دی جائے، اور جو آپ کا دایاں پیر ہے اس کا پیر کو کھڑا رکھا جائے اور اس کی انگلیاں موڑ کر قبلے کی طرف رکھی جائیں. یہ تشہد میں بیٹھنے کا سنت طریقہ ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب اگر ٹوپی ماتھے تک آتی ہو اور سجدے میں ماتھا زمین کے ساتھ ٹچ نہ ہوتا ہو، ٹکراتا نہ ہو، تو کیا ایسی صورت میں سجدہ ہو جائے گا؟ سجدے کے جو آداب ہیں اور اس کے طریقہ ہے، اس کے اندر طریقہ یہ ہے کہ آپ کی پیشانی براہ راست جو ہے وہ زمین پر لگے. کوئی ایسا لباس یا کوئی ایسی ٹوپی یا امامہ یا پگڑی وغیرہ بیچ میں نہ آئے جو کہ آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہو اور وہ آپ کے سجدے کے اور زمین کے بیچ میں، پیشانی اور زمین کے بیچ میں حائل ہو رہی ہو. تو ایسی ٹوپی یا ایسے امامے کو اوپر کر لیا جائے، ہٹا لیا جائے اور باقاعدہ براہ راست پیشانی کو جو ہے زمین پر ٹکانا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب مساجد میں نماز، فرض نماز کے بعد کچھ لوگ نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں، اس کی رہنمائی فرمائیں. نمازی کے آگے سے گزرنا کسی بھی صورت میں بہرحال جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث میں اس حد تک آتا ہے کہ جو شخص آگے سے گزر رہا ہے وہ شیطان ہے، اس کو روکو. اور حدیث میں اس حد تک بھی آتا ہے کہ فقہاء نے وضاحت کی کہ روکنے کا مقصد یہ کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ کے ذریعے سے باقاعدہ اس کو دھکیلے اور اپنی نماز کے آگے سے گزرنے نہ دے. لیکن نمازی کو بھی اس بات کے اہتمام کی اور احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ رستے میں یا عام گزرگاہ میں یا ایسی جگہ پر اپنی نماز کو نہ شروع کرے جس سے اس کی نماز بھی متاثر ہو اور آنے جانے والوں کے لیے تکلیف اور زحمت کا سبب بھی بنے. لہٰذا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ نماز کو کسی آڑ یا کونے میں پڑھا جائے، اور اگر ایسی جگہ میسر نہ ہو تو کم سے کم اپنے سجدے کی جگہ کے آگے کوئی اتنی بڑی لاٹھی یا کوئی ایسی آڑ رکھ لی جائے جو کہ ایک ہاتھ کے برابر لمبائی میں ہو اور ایک انگلی کے برابر موٹائی میں ہو، وہ کھڑی کر لی جائے، تو پھر اس کے آگے سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب یہیں پہ ایک تھوڑی سی وضاحت بھی دے دیں، یہ سترہ کیا ہے؟ سترہ اس چیز کو، یہ سطر سے ہے اصل میں. سطر کہتے ہیں کسی چیز کی آڑ لینا یا چھپانا کسی چیز کو. تو نمازی جب اپنی نماز پڑھتا ہے تو وہ ایک آڑ لیتا ہے تاکہ آگے سے گزرنے والا جو ہے وہ گزر سکے. تو یہ ایک دیوار کا یا ایک آڑ کا کام کرتی ہے، اس کو سترہ کہا جاتا ہے. اور یہ سترہ وہ چیز ہے جو لکڑی گاڑ دی جاتی ہے اپنے سجدے کی جگہ کے آگے. تو وہ آڑ جو ہے نمازی اور سجدے کے بیچ میں، نمازی اور گزرنے والے کے بیچ میں ایک فاصلے کا کام کرتی ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب کیا سترے کی کوئی کم از کم اونچائی یا چوڑائی بھی ہے؟ اسی کو وضاحت کی گئی، پہلے بھی اس کی وضاحت کی گئی کہ ایک ہاتھ کے مطابق جو ہے آپ انگلیوں کی ابتدا سے کوہنی تک ایک ہاتھ کے مطابق برابر جو ہے اس کی لمبائی ہونی چاہیے، اور شہادت کی انگلی کے برابر کم سے کم اس کی موٹائی ہو. یہ چیز سترے کا کام کرتی ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. اس میں ایک وضاحت اور بھی کر دوں میں کہ سترے کے لیے صرف لکڑی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو اس شرط پر پوری اترتی ہو وہ سترے کا کام کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی اسٹینڈ ہے، یا آپ کے پاس جو ہے کوئی کرسی ہے، یا آپ کے پاس کوئی بڑا بیگ ہے، یا اس قسم کی کوئی بھی چیز آپ آگے رکھ سکتے ہیں. مقصد یہ کہ اس کی لمبائی کم سے کم اتنی ہو اور موٹائی کم سے کم شہادت کی انگلی کے برابر ہو، تو وہ سترے کا کام کر سکتی ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب نماز کے دوران اگر جیب میں پڑے موبائل پہ فون آ جاتا ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اول تو احتیاط یہ ہو کہ جس طریقے سے ہم چپل مسجد سے باہر اتار کے جاتے ہیں اور وضو کرنا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے پاک ہو کر آتے ہیں، تو موبائل بھی مسجد میں اول تو لے کے نہ جائیں. اگر لے کر ساتھ جانا ہے تو کم سے کم اس کی آواز کو بند کر لیں. اگر بالفرض کسی وجہ سے بھول سے موبائل نماز کے دوران بج پڑے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ اپنا استعمال کریں اور اس کو جیب کے باہر ہی سے بند کرنے کی کوشش کریں.
اور اگر وہ دقت ہو اس میں تو جیب کے اندر ہاتھ داخل کر کے جیب کے اندر ہی بغیر موبائل نکالے اس کو بند کریں. اور موبائل کا بند کرنا بعض اوقات جیب میں ہاتھ ڈالنا یا اس کو نکالنا یہ عمل کثیر بن جاتا ہے، لہذا اس سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس عمل میں وقت لگے گا اور نماز جو ہے وہ اس کے اندر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر وقت لگ جائے گا موبائل کو بند کرنے میں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی نماز توڑ کر باقاعدہ موبائل کو بند کریں اور پھر نماز میں دوبارہ سے شامل ہو جائیں. لیکن عمل کثیر سے بچنا ضروری ہے اگر آپ نماز کے جاری رکھتے ہوئے موبائل کو بند رکھنا چاہتے ہیں. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا علماء نے مکروہ لکھا ہے. نماز کے دوران آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اگر کسی کا دھیان نہیں لگ رہا اور وہ کبھی کبھار مختصر وقت کے لیے آنکھ کو بند کرتا ہے اور پھر کھول لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے دھیان لگانے کے لیے، لیکن اس کی عادت بنانا بہرحال یہ مناسب نہیں ہے، علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ اکثر بھول جاتی ہیں کہ نماز میں کتنی رکعت وہ پڑھ چکی ہیں اور کتنی پڑھنی ہے، تو کوئی حل بتائیں اس کے لیے. اصل تو یہ ہے کہ نماز کے دوران جو ہے توجہ پوری ہو. جس طرح دیگر ہمارے دنیاوی کام میں ہم توجہ پوری رکھتے ہیں تو اس میں بھول نہیں ہوتی اور کسی قسم کا مغالطہ نہیں ہوتا، تو نماز میں بھی پورا دھیان ہونا چاہیے. لیکن اگر کسی قسم کی کوئی بھول ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی رکعتوں کو متعین کر لیں اور کمی زیادتی کی صورت میں ان رکعتوں کو پورا کر کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں. یہ اس کا حل ہے. لیکن اس سے بچنے کے لیے اور اس پریشانی کے پیش نہ آنے کے طریقہ یہی ہے کہ نماز میں باقاعدہ طور پر توجہ ہو تو انشاءاللہ بھولنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب وطر میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں تو کیا وطر لوٹانا ہوں گے یا سجدہ سہو سے کام چلانا ہوگا؟ وطر واجبات میں سے ہے، اور اگر کوئی واجب نماز میں رہ جاتا ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو کافی ہو جاتا ہے. اگر کوئی شخص دعائے قنوت بھول گیا ہے پڑھنا تو پھر جو ہے وہ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. مولانا صاحب مکروہ اوقات کون کون سے ہیں؟ مکروہ اوقات جو ہے وہ فجر کی فرض نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک کا جو وقت ہے یہ مکروہ ہے. اس میں نماز پڑھنا کسی بھی قسم کی منع کیا گیا ہے. اور عصر کے نماز کے بعد سے لے کے مغرب سورج غروب ہونے تک کا جو وقت ہے یہ مکروہ ہے. اس میں نماز پڑھنے کو منع کیا گیا ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب کیا مکروہ اوقات میں قرآن کا جو سجدہ ہے، قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ آتا ہے، کیا وہ بھی منع ہے؟ نہیں، مکروہ اوقات میں سجدہ کیا جا سکتا ہے لیکن باقاعدہ نماز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب قصر نماز، مسافر کی جو نماز ہے اس میں سنتیں نہیں پڑھی جاتی، کیا فجر کی سنتیں بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ فجر کی سنتیں یہ لقباً جو ہے پکارنے کے اعتبار سے تو سنت ہیں، لیکن عملاً یہ واجب کے درجے میں ہے اور اس کی بہت سخت تاکید جو ہے احادیث میں کی گئی ہے. تو سفر کے دوران اگر آپ سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں دیگر نمازوں کی تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے تو آپ پوری پڑھیں گے. فرض نماز کی طرح وہ آدھی نہیں ہوں گی. لیکن جو فجر کی سنتیں ہیں اور عشاء کے جو وطر ہیں یہ بہرحال فرض نمازوں کی طرح پڑھنا ضروری ہیں اور اس کو پڑھنا ضروری، اس کو ہر حال میں مطلب نماز کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. اس کا ترک جائز نہیں ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب تحت المسجد اور تحت الوضو یہ کون سی نمازیں ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے؟ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو یہ نفل نمازیں ہیں اور یہ اس طریقے سے ہے کہ جب کوئی شخص مسجد میں آتا ہے تو وہ مسجد کے احترام میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوا ہے. اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے. اسی طرح کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اپنے وضو کا فائدہ اٹھانے کے لیے کہ اس نے کوئی وضو کسی عبادت کے لیے کیا ہے تو وہ 2 رکعت جو ہے وضو کے بعد پڑھ لیتا ہے. اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے. یہ ان کی فضیلت آتی ہے اور یہ مستحب اعمال میں سے ہیں. اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو 2 رکعت پڑھ لے اس وضو کے ساتھ، اور مسجد میں داخل ہوتا ہے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھ لے. یہ فضیلت کی بات ہے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. مولانا صاحب ضمناً اسی کے ساتھ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص مقیم ہے مسجد میں جیسے اعتکاف کی حالت میں، تو کیا وہ جب مسجد سے باہر نکلے گا
وضو کے لیے، یا تو وہ بھی آ کر تحت الوضو اور تحت المسجد پڑھے گا یا نہیں؟ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی ضرورت مثلاً استنجا کے لیے باہر جاتا ہے مسجد سے، اور فوراً جو ہے وہ مسجد میں اپنی ضرورت پوری کر کے آ جاتا ہے، تو چونکہ وہ باہر جا کر مسجد میں آیا ہے تو اور وہ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مسجد میں معتکف ہے اور وہ وضو کر کے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، اگلا سوال، کیا مسجد میں داخل ہوتے ہی ہمیں اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعتکاف کی نیت بھی کر لے، تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا تو عبادات کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو معتکف ہونے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، چلتی ٹرین میں کیا ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں گے یا وہاں پر کوئی جگہ ڈھونڈیں گے جہاں پر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں؟ دیکھیں، عموماً ٹرین کا تجربہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص ٹرین میں نماز پڑھتا ہے تو ٹرین باقاعدہ حرکت کرتی ہے، لیکن وہ حرکت اس درجے کی نہیں ہوتی کہ کوئی شخص اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے یا گر جائے۔ لہذا ٹرین میں تو کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر باقاعدہ پورے ارکان کے ادا کرنے کے ساتھ نماز ادا کرنی ہوگی۔ سیٹ پر بیٹھ کر بغیر کسی عذر کے اور قبلہ رخ سے ہٹ کر نماز پڑھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، ہوائی جہاز کے سفر میں نماز کیسے پڑھی جائے؟ ہوائی جہاز کے اندر بھی حکم وہی ہے کہ نماز کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر باقاعدہ پورے ارکان ادا کرنے کے ساتھ، ایک ایک عمل ادا کرنے کے ساتھ ادا کی جائے گی، جس طرح ہم زمین پر عام اوقات میں نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یا صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ آپ اپنی سیٹ سے نہیں اٹھ پاتے ہیں، مثلاً موسمی خرابی کی وجہ سے آپ کو اپنی سیٹ پر بیٹھنا پڑتا ہے، یہ جہاز جب بلندی پر چڑھتا ہے یا جہاز جب اترنے والا ہوتا ہے تب جو ہے سیٹ سے اپنی جگہ سے آپ نہیں اٹھ سکتے ہیں اور اس وقت میں نماز کا وقت ہوتا ہے، تو پھر آپ جو ہے نماز اپنی سیٹ پر بیٹھ کر، اگرچہ وہ قبلہ رخ نہ ہو تب بھی آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن جب آپ جہاز سے اتریں گے تو پھر اس نماز کا لوٹانا ضروری ہوگا۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، ایک ضمن سوال اسی کے ساتھ ہے کہ بعض سفر میں قبلے کا تعین نہیں ہو پاتا، یا ٹرین ایسی ہے جس میں پورے دن کا سفر ہے اور قبلے کا تعین نہیں ہو پا رہا، اگر ہم اس میں نماز پڑھتے ہیں اندازاً اور وہ قبلہ درست نہیں ہوتا تو کیا وہ نمازیں لوٹانا ہوں گی ہمیں؟ اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر آپ کو کسی بھی ذریعے سے قبلے کا تعین ہو سکتا ہے تو آپ قبلے کے تعین کے لیے انتظار کریں گے اور نماز کو تھوڑا مؤخر کریں گے، اس طریقے سے کہ اگر آپ کی ٹرین اگر گزر رہی ہے تو یقیناً وہ کسی آبادی یا کہیں سے گزرے گی جس سے اندازہ ہوگا کہ کوئی مسجد، آپ کو کوئی محراب نظر آئے گی، آپ کو قبلے کے رخ کا اندازہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں قبلہ نما اور مقناطیسی آلات آ گئے ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ قبلہ کس جانب ہے، تو اس سے بھی آپ قبلہ متعین کر سکتے ہیں دن کے وقت میں یا رات کے وقت میں۔ اور اگر دن کا سفر ہے تو آپ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے بھی انتظار دیکھ سکتے ہیں کہ قبلے کا رخ کیا ہوگا۔ یہ وہ ترکیبیں ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ لیکن آپ کے اوپر اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ آپ قبلے کا تعین نہیں کر پا رہے ہیں کسی بھی صورت میں، مثلاً آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر مساجد نہیں ہیں، آپ کی ٹرین ایسی جگہ سے گزر رہی ہے جہاں پر جو ہے کسی قسم کی آبادی بھی نہیں ہے اور وہاں پر جو ہے وہ غیر مسلم ملک ہے اور وہ ٹرین روکی بھی نہیں جا سکتی، کوئی اسٹیشن بھی وہاں پہ نہیں آ رہا، اور رات کا سفر ہے جس میں آپ جو ہے سورج کا تعین بھی نہیں کر سکتے، سورج کے غروب اور طلوع سے بھی، تو اس صورت میں پھر آپ اندازہ لگائیں گے، آپ کسی بھی طریقے سے اندازہ لگائیں گے کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، اس اندازے کے مطابق آپ پھر جو ہے نماز پڑھیں گے، اور جو آپ نے تمام وسائل نہ ہونے کے بعد اندازے سے قبلہ متعین کر کے نماز پڑھی ہے وہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، قبلہ اگرچہ غلط ثابت ہو بعد میں کسی وجہ سے، لیکن اگر آپ کے پاس وسائل یا آلات تھے اور اس کے بعد آپ نے ان کو استعمال نہیں کیا اور اندازے سے قبلہ متعین کیا ہے تو پھر اگر قبلہ غلط نکلتا ہے تو پھر آپ کو وہ نمازیں لوٹانا پڑیں گی۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔
ناظرین ہماری نشریات یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.